अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ हल्फ़े जहाँ की एपिसोड 31। तो आज के एपिसोड लॉन्ग है, दिल थाम लीजिए, बहुत ही खूबसूरत एपिसोड है। तो बहुत कुछ मज़े का यमी यमी होने वाला है। तो देर किस बात की, जल्दी से लेकर चलती हूँ आपको एपिसोड की तरफ। एपिसोड है 31, नावल हल्फ़े जहाँ बाय एस्मरबा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। तुम दोनों माँ बेटी ने मुझे बहुत हल्का ले लिया है। तुम्हारा और अर्शिया का जीना हराम कर दूंगा, लेकिन मुझे बहुत मोहतात रहकर चलना होगा। ये दोनों इस आदमी के पीछे छुप रही हैं। उस आदमी को अपनी राह से हटा दूं तो इन दो की अकड़ भी टूट जाएगी। है कौन वो कमीना? उसके बारे जानना होगा, कहाँ से टपक आया है। अपने ऑफिस में बैठा रईस मल्लानी कल सोहा से बेइज्जत होने के बावजूद इसी मामले में उलझा था। उसका सुकून व आराम तबाह हो चुका था। इसने अपने एक आदमी को अनीस के बारे में मालूमात निकलवाने का कहा था। इसी की कॉल पर रईस ने फौरन से पहले कॉल पिक करते फोन कान से लगाया। गेमिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मुल्क के बड़े गेमिंग स्टूडियोज में से भी एक का मालिक है। खाते पीते लोग हैं। अनीस गानम अलवी नाम है। अपने सर्कल में काफी सरफिरा और रसूल पसंद मशहूर है। इससे ज्यादा कुछ पता नहीं चला। इस आदमी ने मतलूबा इतलात दी और रईस के सर हिलाने पर कॉल काट दी। रईस ने इंटरनेट पर उसका नाम लिखकर सर्च किया, मगर उसकी किसी प्रॉपर्टी के साथ उसके नाम का लिंक ना होना रईस मलानी के लिए शदीद ताज्जुब की बात थी। अनीस गानम अलवी, तुझसे अर्शिया को वापस छीन कर रहूंगा। इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ा, मैं जाऊंगा। तुमने सिर्फ एक गुनाह नहीं किया, तुमने मेरी पूरी जिंदगी हिला दी है। इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। अर्शिया अलमीर पहले मेरा जुनून थी, अब जिद बन चुकी है, और जिद तक रसाई के लिए मैं अपना सब कुछ दांव पर लगाने से भी गुरेज नहीं करूंगा। रईस को अभी भी मुकाबले की सूझ रही थी, हालांकि अब तक उसका जख्मी जबड़ा तक ठीक ना हुआ था। मुमकिन था रईस मलानी का पागलपन अनीस की तरफ से दी गई बस एक और डोज की मार साबित होता। अनीस भी महवीर के अपार्टमेंट पहुंच चुका था। डुप्लीकेट की से इसने घर का दरवाजा खोला और बंद करे महवीर की मतलूबा लैपटॉप तक पहुंचने को कमरे में दाखिल हुआ तो अनीस की नजर बेड पर पड़ी दो तरफा सिलवटों पर गई। वो हमेशा बाएं तरफ सोता था, तभी बेड की एक तरफ सिलवटें होनी चाहिए थी, मगर ये तो पूरा बेड बिखरा था, जिसे देखने के बाद अनीस की नजर ब्लू लेडीज कैप पर गई। क्या ये बीवी के साथ था? नामुमकिन। अनीस को तो कमरे की हालत देखे यही लगा, पर इस पर यकीन कैसे करता। अनीस ने मुस्कुराकर कमरे का दरवाजा बंद किया और टीवी लाउंज में पहुंचा तो कुछ फाइल्स के साथ महवीर का लैपटॉप पड़ा था। अनीस ने उसे सोफे पर बैठे ऑन किया, फिर मतलूबा फोल्डर में जाकर अनीस ने भी वही वीडियो ऑन की जिसको महवीर ने देखकर हतमी फैसला लिया था। वो वीडियो इस कदर प्रीमियम एआई टेक्नोलॉजी से बनाई गई थी कि एक लम्हा अनीस को भी वो सच ही लगा। लेकिन अनीस ने महवीर जैसी गलती ना करते दूसरी वीडियो भी प्ले की। तुम अगर दुनिया के सामने आई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस वीडियो में एक लड़की थी जिसे आसिम अलमीर मलिक धमका रहा था। वो उम्मीद से लग रही थी, यानी लगभग 7वां महीना मालूम हो रहा था। वो दुबली पतली लड़की थी, तभी बस उसका पेट दिखाई दे रहा था। उसकी जिसामत से लग रहा था वो लगभग 20 साल की होगी। दोनों के चेहरे ब्लर थे, लेकिन अनीस को लगा जैसे वो फातिमा हो सकती है, फातिमा नूर हो सकती है, यानी वो फातिमा को धमका रहा है। लेकिन शायद वो ना मानी हो, अपने हक के लिए डट गई हो, तभी आसिम ने उसे मौका मिलते ही मार दिया। और वो मौका आसिम को उसके डिलीवरी डे पर मिला। लेकिन मुझे कुछ जम नहीं रही ये कहानी। ऊपर से गैर हकीकी क्लिप्स हैं। इसकी तहकीक मैं अपने लोगों की निगरानी में करवाता हूँ। अनीस ने वो दोनों क्लिप्स अपने स्टूडियो के ऑफिशियल ईमेल अकाउंट पर भेजकर असर को साथ ही कॉल की। इसे इन दो वीडियोस की जांच का काम दिया, जिसके बाद असर फौरी इस ड्यूटी पर लगा। अनीस ने अपने लिए कॉफी बनाई और कुछ देर वहीं बैठकर इसने कॉफी पी, लेकिन सोच वो इसी मामले को ही रहा था। फिर इसे यूं ही बैठे बैठे ख्याल सूझा। महवीर को कॉल तो की, पर उसका नंबर बंद था। तभी अनीस ने दो लोगों को उसके अपार्टमेंट में बुलवाया, जिन्होंने उसके घर की पूरी सफाई की। अकेला रहने की वजह से महवीर इतनी तवज्जो नहीं देता था, तभी जगह जगह धूल थी और अनीस को धूल से वैसे ही सख्त एलर्जी थी।
انیس نے ان دو لوگوں کو مہویر کے لیپ ٹاپ اور ضروری ڈاکومنٹس کے قریب نہ بھٹکنے دیا، بلکہ دونوں کے سر پر کھڑا رہا۔ پورا گھر صاف کروانے کے بعد انیس نے اس کے بیڈ روم کی بھی ایکسٹرا کلیننگ کروائی، جو کپڑے لانڈری کے لیے تھے وہ بھجوائے اور پچھلے ریسیو بھی کیے۔ ان دونوں کو پیمنٹ کی انیس نے روانہ کیا اور دوبارہ اس کے بیڈ روم آیا تو اس کا کمرہ ایک دم لشک چکا تھا۔ گندا آدمی، اس قدر دھول والے گھر بیوی لایا تھا، پتہ نہیں کب سیکھے گا یہ رہنے کے سلیقے۔ انیس کو اس کے کمرے کی ہر چیز نفاست سے بڑی اچھی لگ رہی تھی، بلکہ وہ لوگ روم میں کچھ چھڑک کر گئے تھے جس سے کمرہ بہت اچھی سمیل کر رہا تھا۔ انیس کو کمرے میں ابھی بھی کمی کمی لگ رہی تھی، تبھی وہ نیچے مہویر کے گھر کے سٹور روم پہنچا۔ وہاں پرانے سامان میں کچھ LED لائٹس تھی۔ مہویر نے انہیں منگوایا تو تھا، پر یہاں کباڑ بنا کر رکھ دیا تھا۔ انیس نے پہلے تو ان دھول دھول ہوئی خوبصورت ڈیکوریشن لائٹس کو صاف کیا، پھر وہ انہیں اوپر گھر میں لایا۔ انہیں انیس نے اس کے بیڈ کی طرف لگایا۔ یہ تھوڑا محنت اور وقت طلب کام تھا، لیکن وہ لائٹس اتنی خوبصورت تھیں کہ اگر مین لائٹ آف کر کے صرف وہی جلائی جائیں تو کمرہ خوابناک کسی کیفیت میں ڈوب جاتا۔ اس بات سے بے نیاز کہ مہویر اس وقت عاصم المیر کو ختم کرنے نکلا ہوا ہے، اس کا فون بند ہے، انیس نے مزے سے اپنا یہ بھائی چارہ نبھائے مہویر کے پھیکے کمرے کو سجا کر رکھ دیا، کیونکہ کہیں دل سے وہ جانتا تھا کہ مہویر اس کی بات رد نہیں کر سکتا۔ پرفیکٹ۔ انیس نے مین لائٹ آف کرے، جب ان LED ڈیکوریشن لائٹس کو آن کیا تو کمرہ اور خوبصورت لگنے لگا۔ پھر روم کی ہر چیز تھی ہی خوبصورت، بیڈ شیٹ بھی بدلی جا چکی تھی، فر والا نرم لحاف بھی تھا۔ انیس جانتا تھا وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تبھی تو اس کے ہونٹوں پر یہ سب کرتے مسکراہٹ رقص کرتی رہی۔ شاید اب اس کے تھوڑے جذبات باہر نکل آئیں اپنی جائز بیوی کے لیے۔ انیس نے کمرے میں وہ لائٹس آن ہی چھوڑتے مین روشنی بجھائی اور باہر نکلا۔ پھر مہویر کو کال کی تو اس کا فون آن ہو چکا تھا، مگر مہویر نے جان بوجھ کر اس کی کال نہ لی، کیونکہ وہ جلسے میں بھی عاصم ملک کا پیچھا کرنے میں مصروف تھا۔ لیکن وہاں اتنی سیکیورٹی تھی کہ مہویر کا اس جگہ فائر کرنا لگ بھگ ناممکن تھا۔ انیس نے اپنا یہاں کا کام مکمل کیا اور اس کے گھر کو لاک کیے روانہ ہو گیا، کیونکہ اسے عدین کو پک کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کل آ کر یہ سب کچھ دیکھ لوں گی، میری کل کوبا روانگی ہے، 1-2 دن کا سٹے ہو سکتا ہے، تو اگر کل نہ آ سکی تو میں نیو ایئر کی چھٹیوں کے بعد دیکھ لوں گی۔ 4 بجے تک ارشیا فری ہو چکی تھی۔ اس نے بابا کی مینیجر سے ہر چیز سمجھ لی تھی کہ عاصم ملک نے ارشیا کو کن کن پروجیکٹس کا ہولڈ دیا ہے۔ مینیجر صاحب نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ دیے ارشیا کی طرف دیکھا اور اس کے آفس سے نکل گئے۔ ارشیا نے بھی اب واپسی کا ارادہ بنایا، اس نے واپسی پر عدین کو پک کرنا تھا۔ تبھی اثر کو کال ملائی تاکہ اس سے عدین کے فٹ بال کلب کا ایڈریس لے سکے۔ اثر کو اسٹوڈیو میں مصروف کیا انیس چلا گیا تھا، تبھی وہ بیچارہ بہت زیادہ جکڑا ہوا تھا۔ اوپر سے انیس نے وہ دونوں ویڈیوز بھی بھیج دی تھی جن کا سچ جھوٹ بھی اثر نے ہی سامنے لانا تھا۔ ارشیا کی کال آتی دیکھے وہ اپنے کیبن میں آیا، کیونکہ اس کا فون اس کے آفس میں تھا۔ ایک فطری مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھری۔ جی ہولڈنگز لیڈی، کیسی ہیں آپ؟ فرصت مل گئی آپ کو؟ اثر کا ازلی کھنکتا لب و لہجہ ارشیا کی دن بھر کی تھکاوٹ بگا گیا۔ وہ گرے آنکھوں کی حدود تک مسکرائی۔ اف مت پوچھو اثر، پہلے ہی دن اتنا کام، میں نے تو دماغ سے بڑے وقت بعد اتنا کام لیا، تبھی تو اب بس ہو گئی۔ وہ ساتھ ہی اپنے برے دن کا حوال سناتی اثر کی مسکراہٹ گہری کر گئی۔ اپنے برے اور مصروف دن اپنے برے اور مصروف دن کا حوال سناتی اثر کی مسکراہٹ گہری کر گئی۔ تو پھر اسٹوڈیو آ جائیں، اسٹرانگ سی ایسپریسو پلاتا ہوں اپنے ہاتھ کی بنی۔ وہ شوخ انداز میں پیاری سی آفر کر گیا اور ارشیا ضرور قبول کرتی اگر عدین کو بنانے کا مشن نہ ملا ہوتا۔ رات کو کھانے کے بعد بنا کر دینا، ابھی مجھے عدین کے کلب کا ایڈریس چاہیے، اسے آج میں پک کروں گی۔ ارشیا نے ساتھ اپنے ٹیبل پر پڑی فائلز بھی سمیٹی اور لیپ ٹاپ بھی سوئچ آف کرتی اٹھی۔ بیگ میں اپنے ایئرپورٹ رکھتے وہ بس گاڑی کی چابی نکال رہی تھی۔ آپ اسے پک کریں گی؟ آر یو شور ارشی؟ وہ موڈی آپ کے ساتھ کیسے آئے گا؟ اثر ایڈریس تو دے ہی دیتا، پر اسے عدین اتنی جلدی شیشے میں اترتی شے نہیں لگ رہا تھا۔
बस ये समझो कोशिश करने वाली हूँ। तुम मुझे मैसेज कर दो लोकेशन, मैं बस मलिक होल्डिंग से निकल रही हूँ। वो अपना बैग लिए अपने खूबसूरत और बहुत ही लग्जरी ऑफिस से निकली। तभी मौसाब भी अपने ऑफिस से उसे देखते निकला। अर्शिया ने उसे बकायदा शदीद वाला इग्नोर मारते अपने कदम लिफ्ट की तरफ बढ़ाया, जबकि मौसाब के चेहरे पर मौजूद नापसंदीदगी काबिले दीद थी। असर ने उसे अदीन के क्लब की लोकेशन भेजी और फोन वापस कान से लगाया। तुम्हारा वो अकरू टॉर्जन क्या कर रहा है असर? अर्शिया ने लिफ्ट का बटन प्रेस करते लगे हाथों जनाब का भी पूछा। और इसे असर उसकी उसके इसी अच्छा असर उसके इसी फिक्र भरे सवाल का मुंतजर था। अगर अर्शिया को पता चल जाए उसका अकड़ू अपने दोस्त के घर को रोमांटिक होटल में दिन भर बदलता रहा है तो सदमे से मरवर जाती। फराह हनीस, जो अपनी जात के कई पर्दों में छुपा रहना पसंद करता था, वो कुछ जाती कामों में बिजी है, इसी दोस्त के हवाले से स्टूडियो नहीं है। अर्शिया का हल्क तक इस दोस्त का हवाला सुने कड़वा हुआ, पर बेचारी कुछ कह भी ना सकती थी कि उसी दोस्त ने अनीस को बचाया भी था। हाँ, फजूल लोगों पर मेहरबान होता रहता है, जिन पर होना चाहिए उनको बस झाड़ता है। वो नीचे पहुंच चुकी थी। सिक्योरिटी स्टाफ ने मुस्कुराकर अर्शिया अलमीर को अच्छी शाम की दुआ के साथ सी ऑफ किया तो वो पार्किंग की तरफ खड़ी अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ी। यानी आपका इशारा मेरी और अपनी तरफ है ना? असर भी अपनी टीम मेंबर्स के पास वापस आ चुका था। वो सब इन्हीं दोनों वीडियोस पर काम कर रहे थे। असर उन्हें इशारों में ब्रीफिंग भी दे रहा था। अर्शिया की मुस्कुराहट असर ने बिना देखे इमेजिन कर ली। ऑफ कोर्स असर, खैर मैं अब निकल रही हूँ, मेंशन में मिलते हैं, सी यू। वो मुस्कुराकर इजाजत लेती गाड़ी में सवार हुई और कुछ ही लम्हों बाद उसकी क्रोला गाड़ी मलिक होल्डिंग्स के पार्किंग लॉट से जन करती बाहर निकल गई। मगर इसी सड़क पर गाड़ी खड़ी किए रईस, जो इसी की निगरानी पर था, फौरन से गाड़ी अर्शिया की गाड़ी के पीछे दौड़ा गया। वो उसका पीछा तो कर रहा था, पर अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी से काफी हद तक फासले पर रखकर चला रहा था, जैसे एक कुदरती खौफ रईस मलानी को अंदर ही अंदर काट रहा हो। आखिर वो खुद को पड़ी मार भूला थोड़ी था। रईस ने उसका क्लब तक पीछा किया था, मगर जब अर्शिया की गाड़ी फुटबॉल क्लब के गेट को अबूर कर गई तो रईस ने अपनी गाड़ी बाहर रोककर यहाँ भी उसके निकलने का इंतजार किया। अर्शिया ने गाड़ी पार की और अपना फोन और बैग गाड़ी में छोड़े गाड़ी वहां की सिक्योरिटी के हवाले करती हुई वो तब मुस्कुराई जब अदीन को अलीम खान के साथ क्लब से बाहर आता देखे। वो उसके चेहरे पर अपनी वजह से हैरानगी रख गई। ये यहाँ भी पहुंच आई अलीम खान? अदीन ने अपना बैग अलीम को थमाते सवाल भी इसी से किया, जो खुद भी अर्शिया की मौजूदगी पर हैरान था। आपकी भाभी हैं, भैयू जैसी ही हैं, शायद अब आपको उनकी भी आदत डालनी होगी। अलीम खान ने अपनी जानिब से अदीन को जवाब दिया, पर अदीन के जबड़े तने जब इसने अर्शिया को अपनी तरफ आता देखा। अलीम भाई, क्या आप मुझे और अदीन को अकेला छोड़ सकते हैं? मेरा कॉफी का मूड है। यहाँ कॉफी कैसी मिलती है? मैं अदीन के साथ जाकर जरा ट्राई करना चाहती हूँ। वो नर्म मुस्कुराते लहजे में अलीम खान से मुखातिब हुई, जिसने नरमी से सर इस बात में हिलाया और अदीन का बैग लिए वो गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अर्शिया ने अदीन के माथे पर पड़े बल देखने के बावजूद बिल्कुल बुरा ना मनाया। आप यहाँ क्यों आई हैं? वो बरहम और हफा साथ था। तुमसे बात करनी थी। सोचा तुम्हें पिक भी कर लूंगी। आओ ना, अपने क्लब के कैफे नहीं लेकर चलोगी क्या मुझे? एक कॉफी तो पिला ही सकते हो मुझे। तुम्हारी तरह मेरा दिन भी थका देने वाला था। वो उसकी तरफ अपना हाथ फैलाकर लाड और मोहब्बत से फरमाइश कर रही थी कि अदीन को इनकार करना मुनासिब न लगा, लेकिन वो इतना फ्रैंक भी ना था कि अर्शिया का हाथ पकड़ता। आ जाए मेरे साथ। अदीन ने उकताकर ही सही पर कैफे की तरफ रुख किया तो अर्शिया खुशी खुशी उसके संग कैफे की तरफ बढ़ी। दोनों ने खूबसूरत सी मेज चुनी जिसके इर्द गिर्द 4 कुर्सियां थी।
ادین بیٹھا تو ارشیا بھی سامنے والی کرسی پر بیٹھی۔ اس کا دھیان پورا ادین پر تھا، جو ارشیا کی اتنی توجہ کے سبب انکمفرٹیبل لگ رہا تھا۔ ادین نے خود ہی ایک ہاٹ چاکلیٹ آرڈر کیا اور اس سے پہلے وہ ارشیا کے لیے کافی آرڈر کرتا وہ بول پڑی، میں بھی ہاٹ چاکلیٹ ہی لوں گی آج، کافی نہیں۔ ارشیا نے شرارتی انداز میں اپنا موڈ بدلا تو ادین نے ویٹر کو 2 ہاٹ چاکلیٹ کے ساتھ کچھ سالٹڈ کیک ایڈ کرواتے آرڈر دیا۔ آرڈر دینے کے بعد وہ اپنے فون کے ساتھ بزی ہوا تاکہ ارشیا سے بات نہ کرنی پڑے۔ تم نے صبح کوئی جواب نہیں دیا تھا مجھے ادین، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ ہم بہت انجوائے کریں گے، تمہیں بالکل بور نہیں ہونے دوں گی، میں پورے دل سے دوستی چاہتی ہوں، کیا تم میرے دوست نہیں بن سکتے؟ وہ ذرا ٹیبل کی طرف جھکی اور اپنا ہاتھ پھر سے ملانے کو بڑھایا، جسے دیکھ کر ادین نے اپنا فون بند کرے ٹیبل کی سطح پر رکھا۔ اور خود بھی ٹیبل کی طرف جھکاؤ لیے بیٹھا۔ میں آپ کو نہیں جانتا، کیا پتا آپ یہ دوستی بس بھائیوں کی نظروں میں اچھی بننے کو کر رہی ہو، کیا پتا آپ میرے اور بابا کے سامنے اچھی بن کر بھائیوں کو امپریس کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ پر ایک ہی دن میں اعتبار کر لوں؟ میں اعتبار کرنے میں تھوڑا اناڑی ہوں، مجھے میرے بھائیوں نے سکھایا ہے کہ کسی پر اتنی جلدی بھروسہ نہ کرو۔ ادین سے ایسے سوالوں کی ارشیا کو امید نہ تھی، وہ اس کے خلوص کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ ارشیا نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ کر ایک افسردہ مگر نرم نظر ادین کے چہرے اور آنکھوں پر ڈالی۔ میں کسی کی نظروں میں اچھی بننے کو کچھ نہیں کرتی، تبھی کسی کی گڈ بک میں آج تک نہیں آ سکی ادین۔ تمہارا مجھ پر ایک دن میں بھروسہ کرنا ممکن نہیں، نہ میں تمہیں زبردستی ایسا کرنے کو کہہ رہی ہوں، میں بس چاہتی ہوں ہم تھوڑا وقت ساتھ رہیں تاکہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع مل سکے۔ وہ اپنی بات دوبارہ سمجھانے لگی کیونکہ اسے لگا شاید ادین نے اس کی بات غلط لے لی۔ جن پر بھروسہ نہ ہو ان کے ساتھ وقت کیسے گزارتے ہیں؟ مجھے تو نہیں آتا یہ، لیکن میں کوشش کروں گا۔ ساتھ جانے کے بارے ابھی میرا دل آمادہ نہیں۔ وہ دل رکھنا نہیں جانتا تھا، تبھی تو ارشیا کو پیارا لگا تھا، اور شاید وہ دین سے زیادہ اٹیچ بھی ہو جاتی کیونکہ وہ اس کی طرح یونیک تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے جواب کی شدت سے منتظر ہوں۔ ارشیا نے اسے ایک آس سے باندھ دیا تھا۔ ادین نے سرسری سا اسے دیکھے سر ہلایا اور تبھی ان دو کے لیے ہاٹ چاکلیٹ کے ساتھ سالٹڈ کیک بھی آ گیا۔ ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں دعاں چھوڑتا ہاٹ چاکلیٹ دیکھ کر ہی مزہ آ رہا تھا۔ ادین نے ٹرے سے گلاس اٹھا کر خود ارشیا کے سامنے رکھے، مہمان نوازی نبھائی جو ارشیا کو اس کا بہت ہی کیوٹ عمل لگا۔ یہی نہیں، اس نے چھوٹا سا وہ کیک 1 پیس کٹ کر کے خود ارشیا کے لیے پلیٹ میں سرو کیا۔ وہ ادین الوی تھا لیکن ان کہی فکر میں یہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے۔ تھینک یو سو مچ ادین، تمہارے ہاتھ سلامت رہے۔ وہ سپون اٹھا کر کیک کا پیس کٹ کیے چہک کر منہ میں ڈالتی ساتھ ہاٹ چاکلیٹ کا جیسے سپ لے کر مسکرائی۔ ادین کی نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں سنجیدگی سے نکل کر مسکرائیں۔ وہ ظاہر نہیں کر رہا تھا پر ارشیا کا یوں آ کر اسے ایک بار پھر منانا ادین کو اچھا لگا تھا۔ وہ اہمیت پا کر خوش ہوتا تھا اور ارشیا المیر محبت، توجہ اور اہمیت دینا جانتی تھی۔ انیس کی گاڑی اسی لمحے پارکنگ میں رکی تو علیم خان کو گاڑی کے پاس کھڑا دیکھے انیس کو جیسے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے شدید غضب چڑھا۔ تم نے ادین کو اکیلا چھوڑنے کی ہمت کیسے کی علیم خان؟ تم سے تو بعد میں نمٹتا ہوں۔ علیم خان کو گاڑی کے پاس کھڑا دیکھتے ہی انیس کو آگ لگی، یعنی اندر ادین اکیلا ہے، یہ سوچ کر انیس کا دماغ ابل کر رہ گیا۔ وہ اپنی گاڑی کا ڈور کھول کر باہر نکلتا دور سے ہی کرایا جس سبب علیم بھی ڈر گیا۔ سر میری بات تو سنیں۔ علیم نے کچھ کہنے کی کوشش ہی کی جب کلب بلڈنگ کی طرف بڑھتے انیس نے پلٹ کر ایسی خون آشام نظر علیم خان پر ڈالی کہ بیچارے کا ہلکی خشک ہو گیا۔ اس سے پہلے انیس تیز قدم اٹھاتا فٹ بال کلب کی مین بلڈنگ کی طرف بڑھتا، اس کی نظر کیفے سائٹ پر جا ٹھہری۔ انیس کے قدم تھمے ادین وہاں کیفے میں بیٹھا تھا اور اس کے سامنے ارشیا بیٹھی تھی۔ دونوں اپنا ہاٹ چاکلیٹ شیک اور کیک انجوائے کر رہے تھے۔ انیس کا غصے سے برا حال ہوا۔ وہ اگلے 2 منٹ میں ان دو کے سر پر جا پہنچا۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ اور تم ادین، اس کے ساتھ بیٹھ کر کیا کر رہے ہو تم؟
انیس کے بے تکے سوالوں پر ادین تو کندھے اچکا گیا جبکہ ارشیا اٹھ کر انیس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ وہ اس کے ایسے سامنے پر نرم پڑا جبکہ ادین کی دلچسپ اور فریفتہ نگاہیں ان دو کو ایک دوسرے کے سامنے دیکھ کر میسنا سا خوش ہوتی محسوس ہوئی۔ ہم یہاں بیٹھ کر سرکس کے سٹیپس سیکھ رہے ہیں، پگلے دکھائی نہیں دے رہا۔ ہم بیٹھ کر کافی کے بجائے بچوں کی طرح ہاٹ چاکلیٹ پی رہے ہیں، اسے منانے کی کوشش بھی کر رہی ہوں، ہے نا ادین؟ وہ اسے زج کرتی اختتام تک ادین کی طرف دیکھ کر جتاتے بولی تو ادین نے فوری سر ہلاتے اقرار کیا جو ان دو کو دیکھنے میں بہت زیادہ گم ہوا تھا۔ دیکھا؟ وہ چہک کر ادین کے اقرار پر انیس کو دیکھتے بولی، پر ابھی مانا نہیں ہوں۔ ادین نے فوراً دونوں کو بآواز بلند اطلاع دی تو انیس کا غصہ یکدم ہی کم ہوا، لیکن ارشیا کی آنکھوں کی امید ادین کے یوں کرنے پر ضرور ٹوٹی۔ لیکن اب ایسا تھا کہ ادین کا نہ ماننا انیس کو بھی خوشی نہ دے رہا تھا۔ اف یہ محبت! ٹھیک ہے، میرے سامنے بناؤ اسے، میرے لیے ایک کافی۔ انیس نے تیسری کرسی نہ صرف سنبھالی بلکہ ویٹر سے کہہ کر اپنے لیے کافی بھی آرڈر کی، جس کے بعد ارشیا بھی اپنی جگہ اداس سی واپس بیٹھی۔ بھائیو ٹیسٹ کریں؟ ادین نے اس کے بیٹھتے ہی اپنا شیک کا گلاس بھائیو کی طرف بڑھایا تو انیس نے بنا توقف اس کا گلاس لے کر ایک چھوٹا سا سپ لیا، جس پر ادین کی مسکراہٹ دیکھ کر ارشیا تک مسکرا دی۔ وہ اپنے بھائیو کا دیوانہ تھا، وہ یہی دیکھ رہی تھی کیسے وہ چھوٹی چھوٹی بھائیوں سے جڑی خوشی پر آنکھوں کے دریچوں تک مسکراتا ہے۔ وہ اپنی ٹوٹی امید اس منظر کو دیکھے بھول گئی۔ انیس اور ادین کی ایک دوسرے کو دی محبت اسے رشک میں مبتلا کر گئی۔ تبھی انیس کی نظر اپنے اور ادین کو دیکھنے پر گئی تو وہ اپنی شربتی آنکھوں میں اتراتی چاہت کو چھپا نہ سکا۔ نظر ارشیا کے ہاتھ میں موجود گلاس پر گئی جس سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ ارشیا کی لپسٹک کا سائن اس کی گلاس پر موجود تھا۔ انیس کے دل میں جانے کیا ہلچل ہوئی، ایک بے خود سی خواہش اس کے سر پر ناچی۔ تم بھی ٹیسٹ کروا دو، کہیں جیلس نہ ہو جانا ادین سے۔ بھائیوں کے پیار میں کھوئی ارشیا تب چونکی جب انیس نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر ایک سپ وہیں سے گلاس کو ہونٹ لگاتے لیا جہاں ارشیا کا لپسٹک سائن تھا۔ تو ارشیا نے واپس انیس کے گلاس واپس کرنے پر گلاس دینے پر گلاس لوٹا دینے پر گلاس تھامتے گھبرائی نظر ادین پر ڈالی، لیکن وہ نظریں پھیرے ان کی طرف جیسے دیکھ ہی نہ رہا تھا۔ ارشیا نے انیس کو دیکھا جس کے ہونٹوں پر ارشیا کے گلاس سے تھوڑی سی لپسٹک لگ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر ارشیا کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آیا۔ انیس نے اپنی طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھتی ارشیا کو دیکھا جس کے ہونٹوں کی طرف اشارہ کرتی بچوں کی طرح کیوٹ لگ رہی تھی۔ اسے سٹین فری لپسٹک خرید کر دینی پڑے گی۔ بچوں والی لپسٹک لگاؤ تو وہ یوں ہی ہر جگہ چپکتی رہتی ہے خاتون۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ گیا، تبھی ادین کے واپس توجہ دینے سے پہلے ہی وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتا وہ ہلکی سی سرخی مٹا گیا۔ تو ارشیا نے سکا سانس لیتے اپنی نظریں چرائیں، پر چرائی آنکھیں سہمی ہوئی تھی، لب مسکرا رہے تھے۔ یہ تو ادین نے انہیں پکار لیا، ورنہ ارشیا اس لمحے کی جان لیوا کشش سے اتنی جلدی نہ نکل پاتی۔ تو کیسے ملے آپ دونوں؟ ادین کی توجہ واپس دونوں پر آئی تو وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتا باری باری دونوں کو دیکھتا مخاطب ہوا تھا۔ انیس اور ارشیا نے جب ایک دوسرے کو دیکھا تو دونوں کے دل کی بیٹ متاثر ہوئی۔ یوں ہی راہ چلتے ہوئے مل گئے۔ ہماری شادی عام شادیوں کی طرح نارمل نہیں ادین، تم اپنے بھائیوں سے پوچھ لینا۔ ابھی مجھے یہ بتاؤ تم اپنا جواب کب تک دو گے؟ فلائٹ نیو ایئر کی وجہ سے نہیں ملے گی اگر لیٹ ہوئے، اس لیے کیا تم مجھے صبح اپنا فائنل جواب دے سکتے ہو؟ وہ اس وقت جس طرح ادین کے جواب کے لیے بے چین تھی، انیس بھی اس کی بے چینی دیکھ سکتا تھا۔ وہ بہت زیادہ اس چیز کو سر پر سوار کیے ہوئے تھی۔ اگر زبردستی جواب لینا ہے تو بھی دے دیتا ہوں، میں نہیں چل رہا آپ کے ساتھ۔ صبح تک اگر میرا ارادہ بدلا تو بتا دوں گا۔ میں علیم خان کے ساتھ گھر نکلتا ہوں، آپ دو بھی پیچھے پیچھے آ جائیے گا۔
ادین نے اپنا شیک اٹھایا اور دونوں کی طرف نارمل سے انداز میں دیکھ کر کہتا بھائیوں کی اجازت ملتے ہی وہاں سے چلا گیا تو ارشیا نے گہرا سانس لیتے جاتے ادین کو دیکھا، لیکن انیس کی نظریں اس لڑکی کی مرجھائی صورت پر اٹکی تھی۔ کب انیس کی آنکھیں مسکرانے لگی اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ مسکرا لو میری بے بسی پر انیس، تمہیں میری ہار اتنی ہی خوشی دے گی تو لو ہار گئی میں، چلی جاؤں گی اکیلی، کوئی بات نہیں، تم سے کچھ نہیں مانگوں گی دوبارہ۔ وہ اپنا شیک کا گلاس اور کیک دونوں سے بے دلی کے سنگ نظریں چراتی خود بھی اٹھنے لگی۔ جب انیس نے اس کی بازو کلائی سے پکڑتے اسے واپس بٹھایا تو وہ آزردگی اور تکلیف سے انیس کے منہ کی طرف تکنے لگی۔ ان دو کو ایک دوسرے کی طرف یوں دیکھتے ہوئے ادین نے دیکھا اور مسکرا کر علیم خان کو گاڑی چلانے کا کہے گردن موڑ لی، جبکہ ارشیا کی آنکھوں میں صاف صاف درد بھرا وہ دیکھ سکتا تھا۔ وہ کہہ تو رہا ہے کل تک ارادہ بدلا تو بتائے گا، پھر ابھی سے اپنی ہار میرے سر مت مارو، تھوڑی کوشش اور کرو، تمہارے بقول تو بچہ ہی ہے نا، وہ مان جائے گا، تو پھر اتنی جلدی ہمت ہارنے کی وجہ؟ وہ انیس کی کھردرے سوالوں اور الفاظ پر اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑوا کر دوسری سمت موڑ گئی۔ تم نے اسے اپنے جیسا مشکل بنا دیا ہے، اس نے کہا۔ وہ کیسے بھروسہ کرے مجھ پر کہ میں اگر اس کے بھائیوں کو امپریس کرنے کو یہ سب کر رہی ہوئی تو؟ مطلب ایک 14 سال کا بچہ ایسے نہیں سوچ سکتا۔ بچے تو پیار کے بھوکے ہوتے ہیں، ان کو وضاحتیں نہیں دینی پڑتی، نہ یقین دلانا پڑتا ہے۔ تم ایک مشکل کافی نہیں تھے کیا انیس خانم الوی؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر سے چہرہ انیس کی جانب موڑ کر یکے بعد دیگرے کئی شکوے کر گئی۔ اس کی آنکھیں بھی اداسی کا مسکن ہو گئیں۔ انیس کے دل تک دباؤ گیا تھا۔ تم مجھے امپریس کرنے کو ہی تو یہ کر رہی ہو، بلکہ مجھے چیلنج تم نے کیا تھا خاتون کہ میں نہیں تو تم ادین کو ساتھ لے جاؤ گی۔ میں نے جواباً تمہیں ایک چیلنج دیا کہ کر سکو تو کر کے دکھاؤ، کیونکہ جب تک میں نہیں چاہتا وہ تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اب تم پھر بھی کوشش کرو تو یہ مجھے امپریس کرنے کی سازش ہی تو ہوئی۔ جب تمہیں انجام پتا تھا تو چیلنج لیا ہی کیوں؟ وہ ادین کے کہے کو مزید جسٹیفائی کر گیا۔ اشیا کو اپنا آپ گرا ہوا لگا کہ وہ اتنی گئی گزری ہے کہ اب کسی کو امپریس کرنے کے جتن کرے گی۔ وہ انیس سے یہ امید نہیں رکھتی تھی۔ میں بس تمہارے ساتھ جانا چاہتی تھی، تبھی لیا چیلنج کہ یوں نہیں تو ادین کے بہانے ہی تم ساتھ چلو، پر میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں گی، تم اس لائق نہیں۔ وہ اسے دیکھتی رہی لیکن کچھ بولنا ضروری نہ سمجھا اور جب آنکھوں میں نمی اتری تو نظریں بھی چرا گئی۔ میں یہاں سے ہیئر ڈریسر کے پاس جاؤں گی، پھر مینشن، تم بھی جاؤ جہاں جانا ہے، سی یو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ انیس نے بھی اپنی کافی آنے پر اس کی پیمنٹ کی، مگر کافی واپس اسی ویٹر کو تھما دی کہ وہ پی لے، اور خود وہ ارشیا کے پیچھے ہی چلا گیا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑی جا کر بیٹھی اور ارشیا کی گاڑی کلب کے گیٹ سے نکلتے ہی انیس بھی اپنی گاڑی سٹارٹ کیے پیچھے نکلا، مگر ارشیا کے پیچھے گاڑی کے تعاقب کے انداز میں پیچھا کرنے پر انیس کے ماتھے پر بل پڑے۔ ارشیا کی گاڑی پوری سپیڈ سے آگے نکل چکی تھی، مگر انیس نے اپنے آگے جاتی رئیس کی گاڑی کا پیچھا کرتے لگ بھگ 10 منٹ آگے سنسان روڈ پر جا کر اپنی گاڑی اس کی گاڑی کو کراس کرتے روکی تو رئیس کے رونگٹے اچانک سامنے آ جاتی لینڈ کروزر پر کھڑے ہوئے۔ رئیس نے چاروں ناچار بریک لگائی اور تبھی انیس اپنی گاڑی سے نکلا۔ اس کے ہاتھ میں گن دیکھ کر ہی رئیس نے گاڑی بھگانی چاہی، پر انیس نے گن سے سیدھا فائر اس کی گاڑی کے ٹائر پر کیا۔ باہر نکلو۔ رئیس کے پاس اس وقت کوئی ہتھیار نہ تھا، دوسرا انیس کو دیکھ کر اس کی ویسے ہی حالت ٹائٹ تھی۔ جب رئیس نے گاڑی کا دروازہ کھولنے سے انکار کیا تو انیس نے ونڈو سائڈ آتے اس کی گاڑی کے شیشے پر اس قوت سے گن کا پچھلا حصہ مارا کہ اس کی گاڑی کا شیشہ چھناکے سے کرچی ہوا۔ دھمک اور شیشے کی ذروں نے اڑ کر رئیس کی ٹانگ پر ہراشیں دی۔ یہی نہیں، انیس نے اس کو ونڈو سے ہی گریبان دبوچے اپنی جانب کھینچ کر رئیس ملانی کی فنا ہوتی جان کا منظر دیکھا۔ جگہ اور یہ روڈ بالکل سنسان تھی، ورنہ اب تک یہاں تماشا لگ چکا ہوتا۔ تمہیں زندہ قبر میں دفن ہونے کا بہت زیادہ ارمان ہے رئیس ملانی، چلو تمہارا شوق پورا کرو۔ تم نے میری وارننگ کو شاید بہت لائٹلی لیا، کہا تھا اس سے فاصلہ رکھنا، کیوں پیچھا کر رہے تھے؟ کیا سمجھے اس کا کوئی والی وارث نہیں؟ ملو نا اس کے پرسنل باڈی گارڈ سے تاکہ تمہیں ہوش آئے کہ تم خود کو کیسے موت کے منہ میں لے آئے۔ چلو نکلو باہر، شاباش۔ رئیس کے حلق سے خوف کے مارے آواز نہ نکل رہی تھی، الٹا وہ انیس کے گلا دبانے پر کراہ رہا تھا۔
زخمی جبڑے پر بھی انیس کے ہاتھ نے ایسا دباؤ دے رکھا تھا کہ رئیس کی سانسیں اٹک رہی تھی. میں دور رہوں گا اس سے، چھوڑ دو مجھے، میرا سانس. رئیس کی سانس رئیس کی ساری اکڑ بس ذرا سانس گھٹتے ہی جھاگ بنی. لیکن انیس نے اس کے جبڑے پر اس بار رئیس کی برداشت سے زیادہ ہاتھ کی گرفت جکڑی کہ وہ باقاعدہ درد سے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بلک اٹھا. اگر تم نے اب کوئی غلطی کی تو میں تم سے آخری خواہش بھی نہیں پوچھوں گا. اس بار کی بخشش کو آخری خواہش کی تکمیل سمجھنا رئیس. وہ میری بیوی ہے، اس پر نظر ڈالنے کی سزا صرف موت ہے. یہ بات دوبارہ نہیں دہراؤں گا. 2 سیکنڈ لگیں گے، میں تمہاری گردن کی ہڈیاں ایک ساتھ سرما بنا کر تمہیں کسی درخت سے ٹانگ دوں گا. انیس نے اس کا سانس ختم ہونے سے ٹھیک چند لمحے پہلے نہ صرف اس کی گردن چھوڑی بلکہ جھٹک کر ایک خونخوار نظر رئیس ملانی پر ڈالتا اسے بھاری سرد آواز میں وارن کیے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا. پر جاتے ہوئے 3 اور گولیاں چلائے اس کی گاڑی کے باقی 3 ٹائر بھی پھاڑ گیا. رئیس جو گہرے گہرے سانس لیتا اپنی گردن پر ہاتھ پھیر رہا تھا. ٹائروں کے ایک ایک کر کے پھٹنے پر اس کی گار ہچکولے کھاتی ایک طرح لنگڑی ہو کر رہ گئی. رئیس نے اپنی حدود تک دھاڑتے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارے پر تب تک انیس کی گاڑی وہاں سے جا چکی تھی. اپنے تھائے کے قریب ہوتے درد پر جب رئیس چیخا تو نظر آیا کہ گاڑی کے ٹوٹتے شیشے کا ٹکڑا اس کی ران میں دھسا تھا. دوسرے اس ٹریلر کے بعد تو رئیس کو اچھے سے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ آدمی واقعی اس کی موت بن کر آیا ہے. رئیس کی بے بسی قابل دید تھی. لیکن انیس کا سکون جان لیوا تھا. اس کے بعد ارشیا کے پیچھے ہی رہا. اس کا ہیئر ڈریسر کے پاس جانے تک بھی پیچھا کیا. گاڑی میں بیٹھ کر ارشیا کے آنے تک اس نے مہویر کو کالز کی مگر مہویر نے عاصم ملک کا اس کے پیلس تک پیچھا کیا تھا. وہ انیس کی ابھی بھی کوئی کال نہیں لے رہا تھا. ارشیا 1 گھنٹے بعد اپنے بالوں کا ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد اس کے ساتھ ہی سیلون بھی گئی. اس نے اپنی لیشز بھی کرل کروائیں جو اسے بہت پسند تھا. اس کی باریک لیشز تھی تو وہ انہیں اکثر گھنی کروایا کرتی تھی. ٹھنڈ کی وجہ سے سکن بھی ڈرائی تھی. ارشیا نے لگے ہاتھوں اس کا بھی ٹریٹمنٹ لیا اور جب تک فری ہوئی شام کے 6 بج چکے تھے. انیس نے وہاں سے بھی اس کا مینشن تک پیچھا کیا. ارشیا کی گاڑی جب الوی مینشن کے گیٹ سے اندر گئی تب انیس نے 10 منٹ باہر ویٹ کیا پھر اپنی گاڑی بھی گیٹ کے اندر لے جاتے پارک کی. عدین اور ابراہیم صاحب کو شام بخیر کیے ارشیا چینج کرنے چلی گئی تھی. لیکن جب انیس آیا تو وہ بابا اور عدین کے پاس ہی بیٹھا. وہ دونوں کوئی ٹی وی پر آتا پسندیدہ شو دیکھ کر ساتھ کمنٹری کر رہے تھے. ارشیا نے چینج کیا. براؤن نیٹ سویٹر اور لوز گرم بلیک ٹراؤزر میں وہ ایزی ہو کر نیچے آئی تو اسے دیکھ کر انیس اٹھ کر کمرے میں چلا گیا کیونکہ وہ وہاں ہو کر بھی موجود نہ تھا. ارشیا نے اسے اپنے پاس سے چپ چاپ گزرتے دیکھ کر گردن تک پھیرے اس کو عقب سے دیکھا پر وہ اپنے فون کے ساتھ کچھ زیادہ ہی مصروف تھا تو ارشیا بھی عدین اور ابراہیم صاحب کے پاس آ گئی. ڈنر کو تھوڑا وقت تھا تب ابراہیم صاحب نے اسے بھی ساتھ شو دیکھنے کی آفر کی. بھلے وہ ان کے ساتھ بیٹھی تھی لیکن توجہ بس انیس کی گرد جکڑی ہوئی تھی. وہ عاصم المیر ملک کو اس کے گھر مارنے پہنچا پر پھر شاید اس آدمی کی موت نہیں لکھی تھی. وہ گاڑی سے نکلنے ہی لگا جب ڈیش بورڈ کی جانب رکھا اس کا فون رنگ ہوا. کال ہزر کی تھی. اسے لگا شاید وہ کانسرٹ کے لیے مدعو کرنا چاہتا ہو. تبھی مہویر نے اس کی کال ایک بار کاٹ دی. اپنی پسٹل میں وہ گولیاں بھرنے لگا جب ایک بار پھر ہزر کا میسج آیا. لگ بھگ 7 بجنے والے تھے. مہویر نے فون اٹھا کر میسج اوپن کیا. ایمرجنسی ہے، جلدی ہاسپٹل پہنچو مہویر. وہ ٹھیک نہیں ہے، اسے کچھ ہو گیا ہے، وہ بے ہوش ہو گئی ہے. میسج پڑھتے ہی مہویر کے چہرے پر جیسے سفیدی سی کھنڈی. پسٹل واپس ڈیش بورڈ کی جانب رکھے اس نے ہزر کو کال بیک کی مگر ہزر کی کال نہ لگنے پر وہ ہزر کی بیجی لوکیشن کی طرف روانہ ہوا. انیس بھی چینج کر چکا تھا اور وہ اثر کی طرف سے ان ویڈیوز کے فیک ہونے کی خبر کا منتظر کمرے میں ہی تھا. اثر نے اسے کہا تھا تھوڑا وقت اور درکار ہے. کیا ہوا ہے اسے؟ تم نے مجھے ایمرجنسی کیوں بلایا؟ مہویر جب ہاسپٹل پہنچا تو اسے کوریڈور میں ہی ہزر نظر آ گیا تھا. عاصم المیر ملک کی قسمت اچھی تھی کہ اس کی اپنی بیٹی اس کی موت کی راہ میں آ گئی تھی. وہ کبھی نہ آتا اگر ہزر اسے یہ نہ بتاتا کہ منائم بے ہوش ہوئی ہے. وہ بے ہوش ہو گئی تھی. گرنے کی وجہ سے اس کی بازو پر چوٹ لگی ہے.
ویکنس بھی تھی اور وہ ذہنی دباؤ کا بھی شکار ہے۔ ڈاکٹر نے خود کہا کہ تمہیں بلاؤں۔ مہویر کیا سب ٹھیک ہے؟ وہ جب صبح آئی تھی تو کہہ رہی تھی تم سے ملنے کی ضد نہیں کرے گی، جب تک تم نہ چاہو تمہارے پاس نہیں جائے گی۔ کیا تم نے اسے ڈانٹا تھا؟ وہ مجھے صبح ہی ٹھیک نہیں لگی تھی۔ میرا کانسرٹ شروع ہونے والا ہے، تم جانتے ہو یہ میرے لیے کتنا ضروری ہے۔ یہ میری اور منائم کی فائنینشیل ہیلپ کرے گا۔ پلیز مجھے بتاؤ تم آج پھر اس کے پاس رک سکتے ہو؟ ہزر اس اخیر عاجز آئے شخص سے اس کی مرضی کہاں پوچھ رہا تھا؟ وہ تو آج پھر منائم جیسا درد مہویر پر مسلط کر رہا تھا۔ اب شاید مہویر کے پاس راہ فرار نہ بچی تھی۔ رک جاؤں گا، تم جاؤ اور سب ٹھیک ہے ہمارے بیچ، انجوائے۔ وہ ہزر کو کوئی تسلی بخش جواب نہ دیتا اس کا کندھا تھپکائے کمرے کی طرف بڑھ گیا تو ہزر نے کر بھری سانس لی۔ مہویر نے اپنے قدم مطلوبہ کمرے کے باہر روکے جہاں منائم کی نئی ڈاکٹر ایک نرس کے ہمراہ کھڑی تھی۔ مہویر کو دیکھتے ہی ڈاکٹر صوبیہ نے نرس کو جانے کا کہا، جبکہ مہویر کے ہمراہ وہ منائم کے روم میں داخل ہوئی۔ گرنے کے سبب منائم کی دائیں بازو پر اپنا ہی دباؤ پڑا تھا تو اس کے لیے منائم کو پین کلر دیے گئے تھے، جبکہ ڈرپ لگی تھی۔ وہ ابھی بھی دوا کے زیر اثر نیم جان تھی۔ منائم کو ہاسپٹل گاؤن میں یوں مرجھایا ہوا دیکھ کر مہویر کو اپنا دل اور سینہ دونوں دہک کر کوئلہ ہوتے محسوس ہوئے، پر وہ ضبط کر گیا۔ اب کیسی ہے یہ؟ وہ ڈاکٹر صوبیہ کی جانب مڑ کر بولا کیونکہ اس میں منائم کو دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ ڈاکٹر صوبیہ ہی منائم کے کیس کو دیکھ رہی تھی۔ بہتر ہے، مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ اس کی باڈی پر دباؤ کے نشانات ہیں، پیشن مارکس۔ اس بارے کچھ کہنا چاہیں گے آپ مسٹر مہویر؟ وہ ڈاکٹر کے ایسے سوال پر حیرت سے ان کے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ کوئی ایسا سوال بھلا کیسے کر سکتا ہے؟ کس قسم کا بیہودہ سوال ہے؟ بیوی ہے یہ میری، اگر آپ کی بھی یادداشت نہیں گئی تو؟ وہ جس طرح ڈاکٹر کے ایسے بے تکلف سوال پر بھڑکا، ڈاکٹر بھی بوکھلا گئی کہ انہوں نے تو ان کے آپسی رشتے کی وجہ سے یہ سوال بہت نرمی سے کیا تھا۔ مسٹر مہویر کام ڈاؤن۔ میں نے یہ سوال اس لیے کیا کہ اگر آپ دو کا آپسی تعلق نارمل ہے تو یہ منائم کی مینٹل ہیلتھ پر بہت اچھا اثر کرے گا۔ آپ پلیز برا نہ مت منائیں، میں منائم کی ڈاکٹر ہوں۔ اس کا کیس مجھے ملا ہے تو میں ایسے سوال آگے بھی کروں گی۔ اس کی عادت ڈال لیں، کچھ دیر تک اسے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ وہ نرمی سے کہہ کر کمرے سے چلی گئیں تو مہویر نے اپنے امٹتے عتاب کو گہرے سانس لیتے، بالوں میں دونوں ہاتھ پھیرتے سنبھالا اور گردن پھیر کر اس لڑکی کو افسوس سے دیکھنے لگا۔ تمہارا یہ وجود ہمارے ایک ہونے کا ہر کسی پر اعلان کر چکا ہے اور تمہیں ہی کچھ یاد نہیں رہا۔ تمہیں جان سے مار دینے کا بہت شدت سے دل چاہ رہا ہے میرا منائم۔ وہ اس کے معاملے میں وحشی و مہربان ایک ساتھ تھا۔ یہی مہویر کا سب سے بڑا درد تھا۔ وہ حفیف سے کراہی تو مہویر نے اپنی سرخ انگارہ آنکھوں کو رگڑ کر چہرہ دوسری طرف پھیر کر اپنا فون پینٹ کی جیب سے نکالا جہاں انیس کی کال آ رہی تھی۔ مہویر، میں نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ انیس کی آتی کال اٹھانا بھول گیا۔ پلٹ کر فون سائڈ ٹیبل رکھے وہ منائم کی طرف مڑا۔ اس تک پہنچے سے بے دردی سے بازو سے پکڑتے جس طرح نیم درازی سے ٹیک چھڑوا کر بٹھایا، وہ بازو کے درد پر سسک اٹھی، لیکن مہویر کو اس کو ہوتے درد کی رتی برابر پرواہ نہ تھی۔ کیسا جھوٹ بولا تم نے منائم ملک؟ وہ یوں اس کی دونوں بازو پکڑ کر قریب بیٹھے پس سا چلایا کہ خوف و درد کے شدید غلبے کے ہاتھوں وہ سسک سسک کر آہیں بھرتی رو دی۔ اس کا سانس ایک لمحے میں اکھڑ گیا جس سبب مہویر کو اپنے ہاتھوں کی گرفت نرم کرنی پڑی۔ نہ صرف نرم بلکہ وہ اسے اپنے سینے لگا گیا کہ وہ یوں رونا بند کرے۔ وہ یوں اس میں چھپ گئی جسے وہ بے درد ہو کر بھی اس کا واحد حرام ہو۔ مجھے کل کی رات یاد ہے، ڈر گئی تھی کہ آپ میری جان لے لیں گے، تبھی مکر گئی۔ مہویر، آپ کا ہاتھ دکھائیں مجھے۔ وہ یہ اعتراف کرے مہویر کے سینے میں ایک بار پھر درد جگاتی بدحواسی سے دور ہوئے جس طرح اس کا ہاتھ تھام کر چھلے جوڑوں پر جمے خون کو دیکھ رہی تھی۔ مہویر سے سانس لینا دوبر ہوا۔ آپ نے اپنے ہاتھ پر بینڈیج لگانے کا کہا تھا، کہاں ہے بینڈیج؟ یہ تو وہیں خون سوکھ گیا۔ مہویر، مجھ سے اتنی نفرت ہے آپ کو کہ میرا ہونے پر خود کو گھٹیا کہہ کر ایسی تکلیف پہنچائی۔ اس سے اچھا آپ مجھے مار دیں، میں نے سب خراب کیا تو آپ میری جان لے لیں۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کھینچے اپنی گردن کی گرد جماتی روتی ہوئی ہی اسے مضبوط بن کر حکم سنا رہی تھی۔ آنسو بہتے جا رہے تھے پر مہویر سے سانس اب بھی کھل کر نہ لیا جا رہا تھا۔
تم نے کیا کہا؟ تمہیں کل کا سب یاد ہے؟ مہویر نے اس کا آنسو سے بھیگتا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اٹھایا تو وہ بھیگی سانسیں بھرتی اس بات میں سر ہلاتے شدید ڈری ہوئی تھی، لیکن مہویر نے جیسے اس یقین دہانی پر ٹھیک سے سانس لی۔ مجھے معاف کر دیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے، میں دوبارہ آپ کے قریب نہیں آؤں گی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مہویر، میں اپنے بس میں نہیں تھی، میں شرمندہ ہوں کہ آپ کو آزمائش سے گزارا پھر جھوٹ بھی بولا، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا جو نقصان کیا ہے اس کی سزا دے دیں، خود کو تکلیف نہ دیں، مجھے دیں۔ وہ اب بھی نہ سمجھی کہ مہویر کو اذیت کیا دے کر گزرا ہے، لیکن وہ ہنوز بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں تھی۔ اس کے کانپتے وجود کے پیش نظر مہویر سامنے سے اٹھ کر اس کے ساتھ نہ صرف بیٹھا بلکہ اپنی بازو کے حصار میں منائم کو لیا جب وہ روتی ہوئی اس کے سینے میں دبک گئی۔ ہچکیوں کے سبب اس کا پورا وجود لرزے کی زد میں تھا۔ معاف کر دیا ہے، رونا بند کرو، میں نے بازو میں درد کر دیا ہے تمہاری، میں دبا رہا ہوں، دوا کا اثر ہے تو خود کو آرام دو پلیز۔ وہ اس کے الفاظ پر یقین نہ کرتی بے چینی سے چہرہ اٹھا کر مہویر کو دیکھ بیٹھی جو اس کے کرب کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ مہویر، مجھے بہت شرمندگی ہے اپنے کیے پر، میں نے آپ سے وہ چھینا جو آپ کسی صورت دینے پر تیار نہ تھے، میں اس تکلیف سے نہیں نکل سکتی، میں خود سے نظریں نہیں ملا پا رہی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ اسے دیکھ بھی نہ سکی تو مہویر کے بازو کے حصار سے نکلنے لگی۔ جب وہ اسے واپس بازو کی قید میں گرفتار کر گیا، وہ سانس روکے مہویر کو دیکھنے لگی۔ تمہاری وجہ سے مجھے جو شرمندگی اٹھانی پڑی اس کا کیا؟ یہ جس حال میں ہاسپٹل پہنچ کر تم نے اپنے اور میرے بیچ کے تعلق کا اشتہار لگایا، اس کی معافی کیسے دوں تمہیں؟ وہ مہویر کے جائز شکوے پر ہاتھ بڑھا کر اس کے سینے پر ہتھیلی جما گئی تو وہ خاموش ہو گیا۔ خدا کی قسم، میں جان بوجھ کر یہاں نہیں آئی، بھائی لائے ہیں، میں ایسی لگتی ہوں آپ کو مہویر جو سب کو بتاتی پھروں؟ میں نے ان کو بھنک بھی لگنے نہیں دی اور آپ مجھے کیسے الزام دے رہے ہیں؟ وہ شدید دکھی ہو کر مہویر کی سفاکیت کا شکوہ کر گئی تو وہ بھی تھوڑا نادم ہوا۔ اب یہ ڈاکٹر تمہارے بھائی کو بھی تفصیل بتائے گی، میں کیسے نظر ملاؤں گا اس سے؟ پھر یہ مزید سوال کرے گی تو میرا پارا ہائی ہوگا، یہ سب میرے ساتھ ہوگا کبھی نہیں سوچا تھا۔ منائم نے افسردہ ہوتے مہویر کی طرف دیکھا، وہ کتنا پریشان اور عاجز لگ رہا تھا۔ میں ڈاکٹر کو کہہ دوں گی کہ مجھے الرجک ری ایکشن ہوا ہے، بھائی کو بھی یہی کہہ دوں گی کہ ڈاکٹر کو غلط فہمی ہوئی، وہ بھی بھلا کب یقین کریں گے؟ بھائی جانتے ہیں آپ مجھ سے کتنا کتراتے ہیں، کتنے تنگ ہیں۔ وہ اپنی معصومانہ عقل استعمال کرتی فوراً سے بولی کہ کسی طرح مہویر کا موڈ بہتر ہو، پر وہ اس کی طرف جیسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایسی کوئی عقل مندی والی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا، اب ایسی بچگانہ باتیں کر کے میرا دماغ خراب مت کرو، جیسے وہ بچے ہیں 2 سال کے جو الرجک ری ایکشن اور لو بائٹس میں تمیز نہیں کر سکتے۔ وہ اس کی بڑبڑاہٹ پر ہر تکلیف سے نکل آتی، جیسے مسکرائی وہ حسین تھا۔ وہ یہ کہہ کر نظریں تک چرا رہا تھا، پر اپنے منہ سے کیا کہہ بیٹھا اس کی فطری گھبراہٹ پہ اس پر تاری دیکھے منائم کا دل سینے میں کب کب آ گیا۔ کیا یہ لو بائٹس ہے میری گردن اور کندھے پر؟ وہ جس سے مزید یقین چاہنے کو بولی تو مہویر نے اس کی مسکراتی آنکھوں کو بغور دیکھا۔ وہ اس سے کیا اقرار کروانا چاہتی تھی وہ اچھے سے جانتا تھا۔ وہ یہ پہلا لمحہ تھا جب مہویر کو اپنی جان کا عذاب نہ لگی، اپنے آپ میں ڈھلا ہوا اپنے ہی جسم کا حصہ لگی جس سے اسے ہر طرح واقفیت مل چکی تھی۔ وہ اسے سر سے پیر یاد تھی، وہ اسے اپنی تمام تر بے قابو محبت کے سنگ ازبر تھی، وہ اسے اس کے لیے محبت سے بری حفظ تھی۔ ہاں ویسا ہی کچھ ہے، مگر جذبات سے حالی سمجھو انہیں، خوش فہمی میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے تو یاد بھی نہیں میں نے یہ پھول بوٹے کس وقت بنا ڈالے، میں تو بنا ثبوت چھوڑے کام کرنے میں ماہر آدمی ہوا کرتا تھا تم سے مقدر پھوٹنے سے پہلے، لیکن تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے اصل مہارت جہاں دکھانی تھی وہاں تمہیں کافی بیکار نکلا، اس قدر نزاکتیں زہر لگتی ہیں مجھے، سمجھی تم؟ وہ ہنوز بوکھلاہٹ میں بولتا چلا گیا تو وہ کچھ نہ بولی، بس کبھی حیران ہوئی، کبھی شرمائی، کبھی سہمی اور بس حیا سی آنکھوں میں لیے وہ اپنا چہرہ مہویر کے سینے میں چھپا گئی۔ مہویر نے اس کی شرمانے کو محظوظ ہوتے دیکھا کہ یہ نادم تو کہیں سے نہیں لگ رہی ہے۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کی پیاری شونی مونی سے ایپیسوڈ؟ وہ والا انیس اور ارشیا کا اسپیشل سین تو آج پھر رہ گیا ہے، کوئی بات نہیں، وہ کل کی ایپیسوڈ میں ہوگا، کل کی آدھی ایپیسوڈ انشاءاللہ ارشیا اور انیس پر ہوگی، اور کل کے ایپیسوڈ میں ادین کا فیصلہ بھی آپ جانیں گے، اور
کچھ اور بھی اسپیشل ہوگا تو ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا. بائے بائے.